अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, आज वाली एपिसोड के अंदर हर तरह का टच है, फ़न भी है, रोमांस भी है और थोड़ा सा थ्रिल भी है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि एपिसोड ऐसी हो जिसको रीड करके आपका मूड फ्रेश हो जाए। ठीक है, डेली मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है, बाहर जाना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, स्टडी करनी होती है। उसके बावजूद मैं अपना एक टाइम मैनेज करती हूँ आप लोगों को डेली एपिसोड देने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो वाई कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से टारगेट को कंप्लीट करने में 2-3 दिन लेते हैं। प्लीज़ इतने बड़े टारगेट नहीं देती हूँ मैं, सो काइंडली टारगेट टाइम पे कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है, ये आपकी तरफ से राइटर के लिए एक मोटिवेशन होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज वाली एपिसोड, जो कि कल वाली एपिसोड की तरह ही है, आपको ज़रूर हंसाएगी। ओके, वो कितनी ही देर उसके सीने से लगी हिचकियों में रोती रही, बिना ये देखे कि उनका ज़ख्म भी सीने पर ही था। लेकिन इस वक्त उनकी खानी उनके करीब थी, रूह से भी ज़्यादा करीब। तो कैसे कोई दर्द महसूस हो सकता था? वो धीरे धीरे सीमा के बालों में उंगलियां फेरते उसे पुरसुकून करते रहे, ताकि वो खून जो रो कर, अच्छा यहाँ ये लफ्ज़ खून है लेकिन ये ख़ुद लफ्ज़ है, थोड़ा जल्दी में वर्ड्स की मिस्टेक हो जाती है, तो उसको काइंडली आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, ताकि वो ख़ुद को रो कर रिलैक्स कर ले। और यही हुआ था। वो ज़ारों की तार रो कर फिर धीरे धीरे चुप होती, वहीं लेटी लेटी सूं सूं करने लगी। ज़रियाब ने ज़रा सा सर उठाते अपनी मासूम सी खानी को देखा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह उनसे लिपटी खुद ही रो कर खुद ही चुप हो गई। फिर उन्हीं की शर्ट से नाक के बहते पानी को साफ करने लगी। ये क्या है? ज़रियाब उसकी हरकत पर हक्का बक्का से रह गए, लेकिन कमज़ोरी की वजह से आवाज़ फिर से धीमी हो गई। तो किसने बोला था हमको रुलाने को? वो झटाई से बोलती अपनी आंखें रगड़ने लगी। इतनी उसकी क्यूटनेस पर ज़रियाब के लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो तो ऐसे ही बोले थे, वरना उसकी हर हरकत पर ज़रियाब ख़ान सदके वारी थे। बस या और भी रोना है? वो बेहद मोहब्बत भरे अंदाज में उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे करने लगे। उनकी इस हरकत पर सीमाप का दिल ज़ोर से धड़का। वो खुद में ही जुज़्बुज़ सी होती सिमटने लगी। तुमको रुलाना है तो हम रो लेते हैं। वो सर झुकाए निहायत धीमी आवाज़ में बोली। उसकी इसी अदा पर तो ज़रियाब ख़ान मर मिटते थे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ सीमाप की खम खाती कमर पर रखा और धीरे से झटका देते उसे अपने करीब कर गए। सीमाप का चेहरा ऐन उनके चेहरे के करीब आ गया था।
تمہارا آنکھیں پھوڑ دے گا اگر ایک بھی آنسو مزید نکلا۔ ان کے رومانٹک انداز پر سیما حیا سے سمٹنے ہی لگی تھی، لیکن تب ہی لفظوں پر غور کرتے وہ یکدم سے آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے ہونٹ گول کرتی ایک مکہ ان کے سینے پر جڑ گئی۔ ظالم عورت، تھوڑا تو خیال کرو، ہم کو چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے چڑھنے سے محفوظ ہوتے مزید چھیڑنے لگے۔ سیماب کا دل چاہا ایک اور لگائے، اور جو ہم کو لگی ہے دل پر اس کا کیا خان؟ وہ نم لہجے میں پوچھتی ان کو دیکھنے لگی۔ زریاب خان کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ محبت تھی، اور وہ ایسے ہی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، جب سیماب کو ان کے ارادوں میں کچھ گڑبڑ سی لگی۔ جلد ہی اس پر ہی ان کے ارادے ظاہر بھی ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے میں سیماب کو اپنے ساتھ ہی بیڈ پر لٹا گئے۔ وہ اس اچانک افتاد پر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ پہلو میں لٹے اسے ہی جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر دھیرے سے کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، جب ایک شدید درد کی لہر سی ان کے چہرے پر دوڑ گئی۔ خان، کیا کر رہے تم؟ ان کو یہ کرتے دیکھ سیماب ایک ہی جست میں اٹھنے لگی تھی، جب زریاب نے اسے بازو سے پکڑتے واپس سے لٹا دیا۔ تم کو کیا مرض ہے؟ چپکے سے لیٹو۔ ان کی شادی کو اتنے سال گزر گئے تھے، ان کی محبت کی داستان سنی جاتی تو سب سے الگ اور انوکھی معلوم ہوتی۔ اب اتنے عرصے سے ساتھ رہ کر دونوں کے بیچ کی دیوار مضبوط ہو گئی تھی۔ سادہ الفاظ میں دونوں کچھ بھی کہیں ڈھیٹ بن چکے تھے، جو منہ میں آتا لفظ بول دیتے۔ کیوں تم کو لیٹ رہے ہیں سکون سے، لیکن نہیں، تم کو تو مزہ آتا ہے ہم کو بلوانے۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، جب زریاب نے جھک کر اپنے لبوں سے ذرا سا اس کے لبوں کو چھوا۔ اس عمل پر سیماب کی آنکھیں یکدم سے پھٹی، اور بے اختیار دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ تمہارا زبان کبھی بند بھی ہوگا؟ ہر وقت تم پٹر پٹر کرتا ہے۔ وہ اٹھنے کی پوری کوشش کرتے اسے مصنوعی سا ٹپٹنے لگے، لیکن سیماب وہ کیا بولتی؟ اب وہ اپنے بلیوں سے اچھلتے دل کو ہی سنبھال لیتی تو بہت تھا۔ وہ حیا سے لبریز اپنی بھاری پلکوں کی جھالر جھکا گئے۔ زریاب ہمت کرتے بالا آخر کوہنی کے بل آدھے بیٹھے اور آدھے لیٹ چکے تھے۔ اس تھوڑی سی جگہ والے بیڈ نے دونوں کو قریب کرنے میں اچھا خاصا کردار ادا کیا تھا۔ زریاب نے ان جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ بیوی کی یہ ادائیں
شوہروں کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، پھر عمر چاہے جو بھی ہو۔ تم آج بھی ایسا ہی ہے شرمیلا۔ ان کی دھیمی سرگوشی پر سیماب نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تو کیا تمہارے جیسا بے شرم بن جائے؟ اب ہمارا عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ وہ زریاب سے عمر میں اتنی چھوٹی نہ تھی، لیکن آج بھی دونوں اتنی عمر میں آ کر بھی آج کے نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ نہیں، یہ سیٹ ہم سنبھال لے گا، تم بس ایسے شرماؤ تاکہ تیسرے کے آنے کے امکان بن جائیں۔ ان کی بات سمجھتے سیماب کی آنکھیں یک دم سے کھلی۔ اس کی حالت دیکھ زریاب کا قہقہ پورے کمرے میں گونج پڑا۔ سیماب کا شدت سے دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے، لیکن کہیں دور، بہت دور، جہاں یہ بے شرم خان نہ دیکھ سکیں۔ تم، وہ کچھ بولنے لگی تھی، لیکن احساس ہوا اس ڈھیٹ پٹھان کو کچھ کہنے سے بہتر اپنا سر پھوڑ لینا تھا۔ زریاب اسے کتنی ہی دیر یوں شرماتے ہوئے دیکھتے رہے، جب دھیرے سے جھک کر اپنے دہکتے لب سیماب کے دل کے مقام پر رکھ گئے۔ ان کے اس جان لیوا عمل پر سیماب کا ہاتھ ان کے سر سے آ لپٹا۔ وہ اسی طرح جھکے، اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کرتے۔ سیماب کی رنگت سرخ انار سی کر گئی، پھر دھیرے سے پیچھے ہوتے اس کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگے۔ وہ تیز سانسیں لیتی اپنے کانوں میں دھڑکتے دل کو قابو کر رہی تھی۔ تمہارے دل کے زخم بھرنے کا حق صرف زریاب خان کو ہے خانی، اور تا قیامت صرف اسی کو رہے گا۔ ان کے انداز میں جنون تھا، شدت تھی۔ سیماب نے لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھاتے انہیں دیکھا، جن کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے دنیا جہاں کی محبت، عشق، جنون نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار ان کے سینے میں چھپ گئے۔ اس کے ایسے چھپنے پر زریاب خان کے مونچھوں تلے انابی لب گہری دلکش مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ اس کی نازک سی کمر تھامتے اسے مزید اپنے آپ میں سمیٹ گئے۔ میری پانڈا، وہ صحت میں پہلے سے ٹھیک ہو گئی تھی، گلو گلو سی۔ اسی کو دیکھتے زریاب نے اسے جس نام سے پکارا، اس پر سیماب نے فوراً سے اپنا چہرہ باہر نکالتے ان کو گھور کر دیکھا۔ تم موگا پانڈا وانڈا، وہ دو بدو جواب دیتی، پھر سے اپنی سکون بھری جگہ میں چھپ گئی۔ اس کے تیزی سے جواب دینے پر زریاب خان بے ساختہ ہنس دیے اور اس کے سر پر اپنے لب ٹکاتے سکون بھری سانس خارج کر گئے۔ یہ ایک وجود ان تکلیفوں کا اثر کم کرنے کی طاقت ضرور رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹین ایجر نہ تھے کہ صرف بیوی کی پناہوں میں آ کر
سب بھول جاتے۔ ان کے ذہن میں اس وقت بھی زحال اور گل ہی گھوم رہی تھی۔ ان کا خیال ہی ان کا دل بری طرح سے جکڑ گیا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے اپنے ہی گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بارشوں کی وجہ سے ٹھنڈا موسم مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ٹھنڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یاقوت تو باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ ہم کو تو یہ دل کی حسرت لے ڈوبی صنم، وہ کانپتی ہوئی آواز میں صدا لگاتا اپنے بازو اپنے ہی ہاتھ سے مسلنے لگا۔ پھر ایک نظر زحال کو دیکھا جو بالکل نارمل بیٹھا تھا۔ ٹھنڈ وہ کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، کیسے پتہ چلتا جو خود آگ کا بنا ہوا تھا۔ ایسی ظالم بیویاں ملی ہیں، اللہ پوچھے بھلا معصوموں نے کیا کر دیا؟ خود گرم کمبل میں سو رہی ہوں گی اور ہمیں یہاں ٹھنڈ میں مار رہی ہیں۔ خیر کوئی نہیں، لگے ایک بار ہاتھ، اس کے اسکرو تو میں ٹائٹ کروں گا۔ وہ مشی کو ذہن میں رکھتا دانت پیس کر اسے دھمکی دینے لگا۔ ہاں، یہ بیویاں چاہے جو سزا دے لیں لیکن جو شوہر کی جانب سے ملنے والی سزاؤں جیسی سزا تھوڑی دے سکتی ہیں۔ یہی سوچ کر یاقوت کو دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی تھی۔ اس نے پھر سے زحال کو دیکھا جو سر جھکائے گھاس توڑ توڑ کر پھینک رہا تھا۔ پلیز، آپ کے 2 بچے ہیں، یہ گھاس کھا کر خودکشی نہ کریں۔ اس کی بات پر زحال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے ہی کچا چبا جائے گا۔ اپنا منہ بند کرو گے یا میں مشی سے کہوں سفید ساڑی پہن کر دل پر پتھر رکھ لیں؟ اس کی صاف دھمکی پر یاقوت یک دم سے تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ میں تو نیندوں میں بول رہا تھا۔ اس کے سفید جھنڈی دکھانے پر زحال کھلس کر رہ گیا۔ وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا کہ اسے گھر سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ تب ہی اس کی نظر یاقوت پر پڑی جو اپنے دونوں کی سیلفی لے کر انسٹا پر اپلوڈ کرتے، #ظالم بیویاں، #شوہر گھر سے در بدر استعمال کر کر فوٹو اپلوڈ کرنے ہی والا تھا کہ زحال نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عزت کا بھرکس نکلوانے کا بیوقوف آدمی، وہ دانت پیس کر کلستے ہوئے بولا۔ دنیا کو بھی تو پتہ چلے ہم کتنے مظلوم ہیں، بیویاں کتنی ظالم، گھر سے ہی نکال دیا۔ واہ، وہ اس وقت پورا پاگل لگ رہا تھا۔ زحال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر پہلے تو یاقوت اسے دیکھتا رہا، پھر سر اثبات میں ہلاتے ہلاتے نفی میں ہلا کر ہونٹ بچوں کی طرح گول کر گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے،
وہ رونے کی ایکٹنگ کرتا زحال کے بازو پر سر ٹکا گیا۔ اس کی اس حرکت پر اتنے غصے میں بھی زحال کے ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہا تھا تاکہ زحال ہنس دے، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ آج تو موڈ بھی تھا میرا، سارے موڈ کی بینڈ بجا دی ان بیویوں نے۔ وہ منہ بسوڑتا اندر ہی اندر جلنے کڑنے لگا۔ زحال کیا کہتا، اس کا اپنا موڈ تھا سارا سٹریس ریلیز کرنے کا، لیکن اب کیا، اب تو ان کے ارمانوں پر بیویوں کے حقوق پھر گئے تھے۔ ہائے ظالموں! وہ دونوں بیچاری شکل بنائے بیٹھے ہی تھے جب کہیں سے ان کو گانے چلنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے جھٹ سے سر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا۔ یہ آواز جس سمت سے آ رہی تھی وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جلد ہی نظر آ بھی گیا تھا، اور جو نظر آیا اسے دیکھتے زحال یاقوت دونوں کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ برلاس کندھے پر اسپیکر رکھے ناچتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے بچپن کا پارٹنر پامیر سلطان، دونوں ناچتے ہوئے مزے مزے کے منہ بناتے ان کی جانب آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ یاقوت اور زحال سیدھے ہو بیٹھے۔ اس لائن پر برلاس نے پامیر کی انگلی پکڑ کر اسے گول گول گھمایا۔ وہ بھی گھوم کر ان دونوں طرز کے ماروں کے سامنے آ کر ٹھمکے لگانے لگا۔ برلاس اس کی گرد گول گول گھوم کر پورا گانے میں مست ہونے لگا تھا۔ یاقوت اور زحال ہکا بکا سے ان کو منہ کھولے دیکھنے لگے۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ جو بھی تھا یاقوت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہنسے یا دونوں کو آڑے ہاتھوں لے۔ برلاس ہاتھ سے اشارہ کرتا زحال کو اپنے پاس بلاتا، پھر سے آنکھیں بند کر کر جھومنے لگا۔ یاقوت نے گردن موڑ کر زحال کو دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو دھرتی سے دو بوجھ ہلکے کرنے کی، لیکن زحال تو خود ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مخلوق تھی یہ! اس کی اولاد تھی۔ اس لائن پر وہ دونوں اپنے ٹھمکے ملاتے گول گول گھومنے لگے۔ ان کے اس عمل پر یاقوت کی ہنسی کا پھوٹ کر پھوارا نکلا۔ برلاس اور پامیر اس وقت فل ٹن ہوئے، یہ بھول رہے تھے کہ ان کا باپ بھی یہاں موجود ہے، جس نے مار مار کر ان کی یہی بم پھوڑ دینی تھی۔ لیکن جب دماغ گھاس چرنے چلا جائے برلاس اس لائن پر ہاتھ کے اشارے سے زحال کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔
جس پر یاقوت ہنس ہنس کر پاگل ہوتا وہی پیچھے گر گیا۔ زحال اس وقت سخت چٹان معلوم ہو رہا تھا۔ خاموشی یقیناً وہ اپنے ہاتھوں کو شانت کر رہا تھا۔ اس کو کسی حرکت میں نہ آتے دیکھ برلاس نے اسپیکر بند کیا اور اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا۔ گائز، وہ دیکھیں، گھر سے دربدر ہوئے دو شخص جن پر کیا ان کی اپنی بیویوں نے ظلم و ستم۔ ان کی شکل دیکھ آپ بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ یہ دونوں شریف ہیں۔ وہ پورا رپورٹر بنا ان دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا، جس پر یاقوت کرنٹ کھا کر یک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اوئے، ڈیلیٹ کر۔ اس کی ویڈیو میں خود کو ایسے لوٹ پوٹ آتے دیکھ وہ یک دم سے چیخ پڑا۔ ان کی شکلیں بے شک معصومانہ ہیں، لیکن یہ شیطان سر کے ٹاپ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ان کی شکلیں مجھ معصوم جیسی ضرور ہیں، لیکن حرکتیں ابلیس بھیا سے ملتی۔ وہ تیزی سے بول کر سب کو ریکارڈ کر رہا تھا جب زحال یک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ برلاس اس کے اٹھتے بھاگ کر فاؤنٹین کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اب یہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ شخص بہت بڑے راکشس ہیں۔ یہ مرے گا آج پکا۔ پامیر کی ہنس ہنس کر حالت بری ہو گئی تھی۔ زحال سچ میں جوتا لیے اس کے پیچھے لپکا، جب برلاس بھی چھپاک کر کے دور بھاگ گیا۔ پکڑیں اس کو، اس کی رپورٹنگ ہم کرواتے ہیں۔ یاقوت بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور لیکن اس سے پہلے وہ بھی معصوم برلاس کو پکڑتا، پامیر نے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ برلاس، بھاگ جا، ارجن بھاگ جا! وہ چیخ کر برلاس کو بھگانے لگا، جس کے پیچھے خود پاشا لگا تھا۔ ارجن بھاگ، میں کہتا ہوں بھاگ! پامیر چیخ ہی رہا تھا جب یاقوت نے پوری قوت سے اس کے بازو کھولتے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اب چیخ، ارجن کے کرن! پامیر اس کی گرفت میں آتے پھڑپڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ان چاروں کو رات کے آدھے پہر ایسے بھاگتے مستی کرتے دیکھ اوپر کھڑی ان کی بیویاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھیں۔ وہ کب سے ان کو دیکھتی ہنس رہی تھی، لیکن اب تو ان کی بس ہو گئی تھی۔ پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ آج یہ کرن ارجن کے لیے جان بھی دے دے گا۔ کالیا، چھوڑ مجھے! پامیر کی ایکٹنگ پر یاقوت کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ اسے قابو کیے کھڑا رہا۔ پامیر چاہتا تو وہ خود کو چھڑوا سکتا تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی کے سامنے اپنی طاقت دکھانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آؤ تم، بتاؤ تمہیں رپورٹنگ کیسے کرنی ہے۔ زحال اس کے پیچھے بھاگتا ایک جگہ آ کر رک گیا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اس کو رکتے دیکھ برلاس بھی فوراً سے رک گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ میں نہیں آؤں گا ہاتھ۔ برلاس کی پھولی ہوئی سانسیں اسے ٹھیک سے بولنے کی اجازت بھی
نہیں دے رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں لوری سناؤں گا، آنا ذرا یہاں۔ زحال کی بات پر یاقوت اور پامیر کا پھوٹ کر کہکا نکلا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم مانیں گے۔ وہ اپنے باپ کو اچھے سے جانتا تھا، یقیناً وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ اصل آنکھیں تب پھٹی جب زحال کے ہاتھ میں شارٹ گن دیکھی۔ وہ سب کیسے بھول گئے؟ وہ باپ تھا، چھوٹی موٹی چیزوں سے حملہ تھوڑی کر سکتا تھا۔ اس کو گن اٹھائے دیکھ جمل یکدم سے چیخ پڑی اور آنکھیں پھاڑے اپنے حبی کو دیکھنے لگے۔ اب بولنا، کیا بول رہے تھے؟ بولنا۔ وہ نشانے پر برلاس کو رکھتے تڑک کر اسے پاس بلانے لگا۔ برلاس چیخ کر موبائل پھینکتے سانس روک گیا۔ نہیں، میں مذاق کر رہا تھا بھائی، I'm sorry، مذاق تھا، سچی میں ممی قسم۔ ساری رپورٹنگ گئی تیل لینے۔ یہاں برلاس شاہ کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میرا پیارا بھائی تو ایک پامیر عورتوں کی طرح رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ برلاس نے اسے کچا چبا لینے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو تو بعد میں دیکھوں گا، وہ پامیر کو وارن کرتے زحال کی جانب دیکھنے لگا، جس نے ایک ہی نشانے پر برلاس کے قدم پکے جما دیے تھے۔ بھائی میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، معافی حبی۔ برلاس جھک کر اپنی جان بخشی مانگ رہا تھا جب بیچ میں جمل آتی اپنے ہی حبی کو گھور کر دیکھنے لگے۔ بہنا، میری بہنا، تمہارا کیا ہی کہنا، کتنے صحیح وقت پر انٹری ماری ہے، دیکھو اپنے جلاد شوہر کو۔ برلاس فوراً سے جمل کا سہارا لیتے چوہا بن گیا۔ وائفی، تم پیچھے ہو جاؤ، اس کو میں نے آج نہیں چھوڑنا۔ وہ فل جوش میں برلاس کو گھورتا مزید اپنی گرفت بندوق پر مضبوط کر گیا۔ نو، یہ میرا بھائی ہے، خبردار جو اس کو کچھ کیا۔ زحال نے اس کی بات پر اس سالے کو گھور کر دیکھا۔ اسی وقت جمل کی نظر پامیر پر پڑی، جس نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا۔ جمل فوراً سے سمجھتی زحال کی جانب مڑی۔ حبی، اس کو معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ وہ ڈیل والے انداز میں بات کو ختم کرنے لگی۔ زحال اس کی بات سنتے فوراً سے ٹھنڈا پڑتا گن نیچے کر گیا۔ پکا؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے یقین نہ ہو۔ جمل نے گھور کر اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ ان کی ڈیل بنتے دیکھ برلاس کی جان میں جان سی آ گئی تھی۔ بھائی، ڈیجیٹل مسٹیک تو بتائی نہیں۔ یاقوت کے مسٹیک کے ذکر پر زحال نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو، منہ بند رکھو جلاد آدمی، بیوی مان گئی، غلطی گئی اب بھاڑ میں۔ کون سی مسٹیک؟ یہ میں نے کیا۔ پامیر کالر کھڑے کرتے شوخ ہونے لگا تھا جب ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوتے زبان کو فوراً سے بریک لگا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، آنکھ سے نکلا آنسو اور زبان سے نکلا لفظ واپس نہیں ہو سکتا۔ یاقوت نے ٹرانس کی سی کیفیت میں
گردن موڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ پامیر بمشکل ہنس کر اسے ٹالنے لگا، لیکن اب کیا بھئی؟ یاقوت سمجھ چکا تھا کہ جو بھی کیا ہے پامیر آنٹی نے کیا ہے، وہ سب سمجھتے اسے گھورنے لگا۔ صرف نظریں ہی نہیں، پامیر کے وہ چھکے چھڑوا گئی تھی۔ زمل زحال کو لے کر اندر چلی گئی۔ باقی سب بھی اندر آتے اپنے اپنے کمرے کا رخ کر گئے، کیونکہ رات پہلے ہی بہت ہو چکی تھی۔ کمرے میں آتے زحال نے اپنے 2 معصوم بچوں کو سوتے ہوئے دیکھا اور جھک کر دونوں کو پیار کیا۔ زمل کمرے میں آتے سیدھا باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ زحال کتنی ہی دیر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ اتنی دیر میں بیڈ گراؤنڈ پر سر ٹکائے وہ نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ پورے دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اسے زریاب کا خیال آیا، جس پر وہ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگا۔ رنگنگ ہو رہی تھی۔ مقابل نے فوراً ہی اس کی کال اٹھا لی۔ لالا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ان کے کال اٹھاتے اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ صبح پراپر چیک اپ کے بعد پتہ چلے گا، لیکن آپ کو جو میں نے کہا تھا اس پر آپ ضرور سوچیں۔ ان کی کہی بات کو یاد کرتے زحال کے چہرے پر قرب کا سایہ سا لہرا گیا۔ باتیں رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتی پاشا۔ ان باتوں کو رکھ کر کیا کریں گے جب رشتے ہی نہ بچیں؟ ان کی بات پر زحال کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی اور جو باتیں مجھے ختم کرتی، وہ اس کے سوال پر مقابل کی جانب مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے وہ بھی اس بات کا جواب نہ جانتے ہوں۔ دل بڑا رکھیں۔ ان کے پاس یہی الفاظ تھے جو وہ اس وقت بول سکتے تھے۔ زحال نے کال کٹ کر دی۔ اس کے لیے یہ الفاظ سوچنا ہی بہت مشکل تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم ہونے لگا تھا، جب اس کی سماعتوں میں چوڑیوں کی چھنک سنائی دی۔ زحال دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگا، جب سامنے سے پہلے چوڑیوں سے بھرا ہاتھ، پھر وہ خود پوری کی پوری باہر آئی۔ زحال کی نظر نیچے سے ہوتی اوپر چلی جاتی اس کے چہرے پر جا ٹکی۔ وہ ریڈ کلر کی آدھی ٹانگوں تک آتی اسکرٹ پہنے، نیم برہنہ بازو، جو بازو تو کہاں تھے، 2 ڈوریاں تھیں بازو کے نام پر، کندھے پر چمکتی ہوئی، کھلے بال اور ہلکے ہلکی میک اپ میں تیار ہوئی۔ زحال اسے ایسے تیار ہوئے دیکھ جیسے سانس بھی لینا بھول گیا تھا۔ کہاں وہ اپنی غلطی پوچھنا چاہتا تھا اور کہاں اب اپنا آپ بھی بھول گیا تھا۔ یہ ایک گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا ایک کمرہ تھا، جہاں کی دیواروں میں ہلکے ہلکے چھید ہوئے تھے، جس سے باہر کی روشنی چھنک کر اندر آ رہی تھی۔
اتنی سی روشنی میں بھی اس کمرے کے فرش پر پڑا ساکت وجود دکھائی دے رہا تھا، جس میں اس وقت ہلکی سی بھی جنبش نہیں تھی، لیکن تب ہی اسے اپنے پیروں پر کوئی جیتی جاگتی چیز لپٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے سے کسمساتی اس چیز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ مزید اس کے بدن سے لپٹتی چلی جا رہی تھی، وہ لڑکی ہمت کرتی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چیز کو پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ چیز یکدم سے پھنکار اٹھی، کمرے میں آتی روشنی اس چیز پر پڑی۔ جب پتہ چلا وہ کوئی زہریلا سانپ تھا، اسے دیکھتے زرتشم کرنٹ کھاتی، اسے خود سے دور پھینکتی، خوف سے بری طرح لرزنے لگی تھی۔ وہ سانپ بھی اسے ہی دیکھتا اس ایک جگہ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ اس کی موجودگی دیکھ زرتشم کا ایک مردے کی طرح سفید رنگ پڑ گیا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کا جاندار قہقہا سنائی دیا۔ اب تو اس قہقہے سے بھی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ ایک طرف وہ خوفناک قہقہا اور دوسری جانب اس سانپ کی پھنکار۔ زرتشم کانوں پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ نہیں، نہیں، مجھے کچھ مت کرنا، نہیں۔ وہ لرزتی ہوئی ان دونوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ کیا ہوا مس زرتشم؟ نرس اسے بے چین ہوتے دیکھ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ نیندوں میں بری طرح سے کرلانے لگی تھی۔ نہیں، نہیں۔ اس کے لبوں پر صرف ایک یہی لفظ تھا، مس زرتشم، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کی حالت بگڑتی دیکھ مزید پریشان سی ہو گئی اور بھاگ کر ڈاکٹر برہان کو بلانے گئی۔ زرتشم خواب میں اس حد تک پھنس چکی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں ہے۔ اسی بھیانک وقت میں جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، یا اب میں جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا؟ وہ گردن دائیں سے بائیں مارتی خود پر رحم کے لیے رونے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے سائٹ کان کی لو میں جذب ہونے لگے تھے۔ تب ہی نرس کے ہمراہ ڈاکٹر برہان اس کے کمرے میں آئے۔ زرتشم آتے ساتھ انہوں نے بے حد نرمی سے اسے پکارا، لیکن وہ جیسے ہوش میں نہیں تھی۔ نہیں، نہیں، ایک ہی رٹ تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تک چمکنے لگی تھی۔ زرتشم کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ وہ اتنی مہربان ان کی آواز اس کے سماعتوں میں سفر کرتی اس کے ذہن میں گھومتے اس بھیانک وقت میں چلی گئی تھی جہاں کسی نے اس سانپ کو جس طرح کچلا تھا، ویسے ہی اس ہنسنے والے کی آواز بھی بند کر دی تھی۔ زرتشم دیکھیں مجھے، کچھ نہیں ہوا، آنکھیں کھولیں، شاباش۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سر کو تھپکتے اسے نیند سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب زرتشم کی آنکھیں دھیرے دھیرے سے کھلنے لگی، سامنے ہی وہ مہربان چہرہ نظر آتے باقی آنکھیں یکدم سے کھل گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ آپ بالکل، وہ اسے بچوں کی طرح بہلاتے چپ کروا رہے تھے۔
جب اگلے ہی پل ان کا سانس تک رک گیا، کیونکہ زرتشم تڑپ کر ان کا کالر کھینچتی سینے سے آ لگی تھی۔ ڈاکٹر برہان اس اچانک افتاد پر زرتشم کے اوپر گرنے ہی والے تھے جب بروقت وہ اپنی ہتھیلیاں زرتشم کے پیچھے بیڈ پر ٹکا گئے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھائی اس کو لکھتے ہوئے بھی میں بہت ہنسی ہوں، اس کو ریڈ کرتے ہوئے میں بہت ہنسی ہوں سیریسلی۔ ویسے ہمارے ناول میں نا ہر طرح کا ٹچ ہے، ایم آئی رائٹ؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔